की आयु में लेखन शुरू किया था। आपके 12 उपन्यास, 7 कहानी संग्रह प्रकाशित है, जिनमें उल्लेखनीय है ख्वाबों का सवेरा, महात्मा, महासागर, धमक, बिखरे औरत एवं द जर्नी ऑफ अ बर्निंग बोट और म्यूजिकल चेयर, पसे दीवार, स्याह कागज की धज्जियाँ, आग के अंदर राख एवं बा कलम खुद। आप साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार, द गालिब अवार्ड, आलमी फरोगे उर्दू अदब अवार्ड दोहा कतर और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, बिहार उर्दू अकादमी के अवार्ड आदि से सम्मानित है। हमारे बीच हमारी साहित्य अकादमी के सामान्य परिषद के सदस्य श्री महादेव टोपो जी हैं। उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया अब्दुल समद जी का अभिनंदन गमछा के द्वारा करें। और अब अनुरोध करूंगा आदरणीय अब्दुल समद जी से कि वे वहाँ बैठ करके कुछ बोलना चाहे, पढ़ना चाहे, तो उसके लिए भी स्वागत है। या यहाँ जायज़ करें। इस बावकार सभा हॉल में आवाज कर दो। इस बावकार हॉल में मौजूद सभी अदब के प्रेमी और साहित्य अकादमी के जितने जिम्मेदारान यहाँ मौजूद हैं, ख़ास तौर पर हमारे सेक्रेटरी श्री के निवास राव जी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतने एक इम्पोर्टेंट इवेंट में हमको मदऊ किया। साहित्य अकादमी से मेरा रिश्ता जो है बहुत पुराना है। 90 में मुझे साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था और उस वक्त मेरी उम्र जो है वो सिर्फ 39 बरस थी। शायद साहित्य अकादमी की हिस्ट्री में कम लोगों को इस उम्र में अवार्ड मिलता है। उसके बाद इत्तेफाक ऐसा हुआ कि 93 में जब यहाँ बोर्ड बनने लगा, साहित्य अकादमी का बोर्ड बनता है, एग्जीक्यूटिव कमेटी, और तो उसमें बिहार सरकार की तरफ से मैं चूँकि नॉमिनी बन के आया था, इसलिए मुझे इन लोगों ने उर्दू बोर्ड का कन्वीनर बना दिया। 5 साल तक मेरा यहाँ आना जाना मुस्तकिल लगा रहा। 5 साल के ख़त्म होने के बाद भी मेरा रिश्ता अकेडमी से ख़त्म नहीं हुआ और साल में 2 बार 3 बार यहाँ ज़रूर किसी न किसी मौके से मुझे ये हमारे सेक्रेटरी साहब जो है मुझे मदऊ करते रहते हैं। इस तरह जब मैं साहित्य अकादमी आता हूँ तो ऐसा महसूस होता है मैं अपने घर में आया हूँ। इस कदर है हमको मुझे महसूस होती है अपराध जो है हर आदमी के साथ में है। जितने काम करने वाले लोग हैं, नए लोग भी बहुत से आ गए हैं, पुराने लोग बहुत चले गए, इन तमाम लोगों से जो मुझे जो मोहब्बत मिलती है उसको मैं कभी भूल नहीं पाता। और मैं हमेशा कहता हूँ, अक्सर मुझे लोग बुलाते रहते हैं पूरे हिंदुस्तान में कोई किसी न किसी इवेंट में, साहित्य अकादमी से बड़ा होस्ट, अच्छा होस्ट कोई दूसरा अदारा नहीं है। इस तरह से अपने मेहमानों का ख्याल रखते हैं और उनके साथ इज्जत के साथ जो पेश आते हैं, वो उन्हीं का हिस्सा है। जैसा कहीं बताया गया, मैंने लिखना पढ़ना शुरू किया था दरअसल जो है 10 साल की उम्र। सन 1961 में 52 मेरी पैदाइश है, 2 साल पहले। सन 1961 में मेरी पहली कहानी बिजनौर से एक रिसाला निकलता था बच्चों का, ऊंचा नाम का, उसमें मेरी एक कहानी सबसे पहले छपी थी। उस कहानी को एक पेज की कहानी थी। उस कहानी के छपने की जो खुशी मुझे हुई थी वो बाद में बड़े बड़े बच्चों के छपने से खुशी, फिर वो खुशी नहीं लौटी, खुशी तो हुई। उसके बाद बच्चों के कई सालों में मैंने लिखना शुरू किया।
सन 1965-66 के आसपास मैंने पहला अफसाना लिखा जो बिहार में एक हफ्तावार है हमारा नारा, उसमें छपा था। उसके बाद मेरा लिटरेचर पढ़ने का दौर शुरू हुआ। कई अफसाने मेरे कई रिसालों में उर्दू में शाये हुए और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरी तहरीरों को लोगों ने बहुत तवज्जो से देखा, पढ़ा और उस पर गुफ्तगू की। मेरी यह खुशकिस्मती रही कि मुझे शुरू ही से कुछ ऐसे एडिटर्स मिल गए जो सिर्फ पर्चे के एडिटर नहीं थे, बल्कि वो एक तरह से गाइड थे लिखने पढ़ने वालों के लिए। अगर कोई चीज़ मैंने भेजी और उसमें कोई कमी है तो उसका वो इशारा कर देते थे कि इसमें यह कमी है, इसको तुम दुरुस्त कर दो और आइंदा भी इसका ख्याल रखना। ये ऐसे एडिटर अब आज नहीं मिलते, अफसोस की बात है। तो सबसे पहला नाम है उसमें ऐसे एडिटरों का जनाब शमसुल रहमान फारूकी। अभी हाल में उनका इंतकाल हो गया। एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, अदबी शख्सियत। दूसरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद हसन साहब, जो रिसाला निकालते थे असरी अदब। वो नए लोगों को बेइंतहा प्रोत्साहन देते थे हुए और काफ़ी हिम्मत अफजाई से काम लेते थे। तीसरा नाम मैं लेना चाहूँगा आबिद सुहैल साहब का। किताब निकालते थे लखनऊ से, निहाल बैलेंस रिसाला था वह, और वो भी एक तरह से नए लिखने पढ़ने वालों के लिए गाइड की हैसियत रखते थे। चौथा नाम हमारे एक तरह से कहिए कि हमारे मेंटर है वो जनाब कलाम हैदरी का। कलाम हैदरी साहब ने 70 के अवाइल में एक सिलसिला शुरू किया था अपने रिसाले में। आहम निकालते थे वो मोर्चा वीकली गया से। उसमें उन्होंने मैं के तारुफ के नाम से कुछ नए लोगों को इंट्रोड्यूस करना शुरू किया पर्चे में। बिल्कुल नए लोगों को जो आप जिन्होंने अभी लिखना पढ़ना शुरू किया है, मैं भी उसी में शामिल था। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि जिन लोगों को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया वो सभी लोग जो है उर्दू फिक्शन के बड़े नामी लोग हुए। सबको छोड़ के मेरा नाम शामिल नहीं है उसमें, लेकिन उसमें बड़े बड़े लोग, शौकत हयात उसमें मौजूद थे, हुसैन उल हक थे उसमें शफ़क़ थे, उसमें अलीमाम थे, उसमें अलीमाम नकवी थे, उसमें अनवर खां थे। ये सभी लोग जो है इन्होंने दुनिया अदब में काफ़ी नाम किया और आज भी उनका नाम जो है, इन लोगों के नाम बहुत एहतराम से लिए जाते हैं। नॉवेल तो मैंने बहुत बाद में लिखना शुरू किया, जब मैं लिखना पढ़ने का सिलसिला बहुत काफ़ी मेरा आगे बढ़ चुका था और 2 मजमूए मेरे कहानियों के आ चुके थे। उसके बाद मैंने नॉवेल लिखा, इसका नाम था 2 गज़ ज़मीन। तो 2 गज़ ज़मीन जो है लिखा मैंने, जो हालात मैंने देखे थे उस वक्त और जो तजुर्बात मुझे हुए थे मबनी है नॉवेल लिखा। तो नॉवेल जो है उस ज़माने में छपने की इतनी आसानी नहीं थी जो इतनी आसानी आज पैदा हो गई है। छपने लिखना एक बड़ा मसला था और हम लोग जो है एक चरण हुए थे फ़ौरन कहाँ इतने पैसे थे कि जहाँ जो है उसको किसी बड़े पब्लिशर से छपाया जाए। बिहार उर्दू अकेडमी में उसका मसौदा जमा किया गया। इत्तेफाक ये हुआ कि अकेडमी में उस ज़माने में एक कुछ हालात ऐसे हो गए कि 3-4 साल तक अकेडमी ठप रही। 3-4 साल के बाद जब अकेडमी बनी तो उसको पैसे उन्होंने दिए। अब पैसे तो मिल गए, पैसे वो देते थे पैसे हाफ जो है, हाफ छपने के बाद हाफ मेरे पास आ गया पैसे। अब छपाने का मसला था, मैं पटने में रहता था, पटने में कोई ऐसा पब्लिशर था नहीं। मेरे दोस्त थे बहुत पहले जिनका भी इंतकाल हो गया, बहुत मुझे अफसोस है उसका। साहित्य अकेडमी हमारा अवार्ड उनको मिल चुका था। अब्दुल कलाम कासमी अलीगढ़ में थे, उनसे मैंने कहा कि यार ये मसौदा मेरे पास रखा हुआ है, कुछ पैसे भी मिल गए हैं उर्दू अकेडमी से, इसका क्या किया जाए। उसने कहा कि सर ये किया जाए, आप मेरे हवाले कीजिए उसको। क्या करोगे तुम? मेरे हवाले कर दो। ये बात है 88 की। जॉर्ज है वो लेके चले गए, जो पैसे थे मेरे पास वो भी मैंने दे दिए। 8-10 महीने के बाद जो है बड़ा पैकेट जो है किताबों का मुझे मिला। 2 गज़ ज़मीन उन्होंने दिल्ली में किसी पब्लिशर से छपाया था। खैर उसके बाद हमारे एक और बुजुर्ग थे पटना में, बड़े मशहूर अफसाना निगार जनाब अहमद यूसुफ। उन्होंने कहा कि नॉवेल छप गया है
اس کی توقع مت رکھیے کہ لوگ جو ہے خرید کے اس کو پڑھیں گے. آپ نئے ناول نگار ایسے نہیں آپ نے. جب خواجہ محمد عباس نے 100 کاپیاں بھیجی تھیں اپنے انقلاب ناول کی، ایک شخص نے بھی اس کی رسید نہیں بھیجی تھی. یہ خواجہ محمد عباس کا یہ اسٹیٹمنٹ. انہوں نے کہا کہ 8-10 میں پتہ دے رہا ہوں آپ کو، اس 8-10 پتے پر ناول کو آپ بھیج دیں. بہت بے دلی سے پہلے ناول بھیج دیا. یہ سخت حیرت کی جگہ کہ اس ناول کا جس طرح سے رسپانس ہوا فوراً 2 مہینے کے اندر اندر، وہ میں نے کبھی زندگی میں تصور بھی نہیں کیا تھا. جس کا نام لینا بیکار ہے، کس بڑے آدمی نے جس کو میں نے بھیجا تھا ناول پڑھ کے مجھے مبارکباد کا خط نہیں لکھا، آج بھی وہ خطوط میرے پاس موجود ہے. یہاں تک کہ ایک صاحب پٹنے میں ایک بڑے تنقید نگار تھے عبدالمغنی صاحب، جو ہم لوگ کی رائٹنگ کو کبھی پسند نہیں کرتے تھے. ان کا اپنا اسٹائل تھا. ان کو بھی میں نے بھیج دیا تھا ناول. ایک دن میں صبح میرے دروازے فلیٹ کی گھنٹی بجی تو دیکھا کہ ایک صاحب کھڑے ہوئے ہیں لفاف لیے ہوئے. میں نے کہا کیا بھائی؟ تو عبدالمغنی صاحب آپ کو بھیجا ہے. اس وقت میرے ذہن نہیں آیا کیا مغنی صاحب نے وہ مضمون لکھا باقاعدہ. اس کو پہلا مضمون لکھا ہے 2 گز زمین پر، جس کو انہوں نے 2 گز زمین کو ایک کلاسیکل ناول قرار دیا تھا اور اردو کے 8-10 ناولوں میں اس کو شمار کیا تھا جو اب تک لکھے گئے. حالانکہ مجھے اس پر آج بھی جو ہے بہت یقین نہیں ہے. اگلے سال 90 میں ساحل اکیڈمی ایوارڈ مل گیا. وہ بھی ایوارڈ بھی میرے لیے بہت ہی غیر. حالانکہ لوگ طرح طرح کی باتیں میرے بارے میں کرتے رہے. بہت سے لوگ جانتے ہیں یہاں پر کہ ایوارڈ کے لیے کیا وہ کیا. میں نے کبھی کسی آدمی کے سامنے ایوارڈ کے لیے کبھی زبان سے نہیں کہا. سارے ایوارڈ مجھے گھر بیٹھ کے دیے. ساحل اکیڈمی ایوارڈ مل گیا. وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا. ٹی وی میرے پاس نہیں تھا زمانے میں. اپنے ایک دوست کے یہاں ٹی وی دیکھ رہا تھا. ایک بیگ میں اناؤنس ہوا ساحل اکیڈمی ایوارڈ. میرے ناول کو دکھا رہا. اچھا فون وغیرہ میرے پاس تھا نہیں. لوگ فون کو دیتے مبارکباد. خیر کچھ پٹنے کے کچھ لوگ تھے جو دوست تھے ہمارے، وہ راتی میں آ کے انہوں نے مبارکباد دیا. پھر اس کے بعد جو ہے جو سلسلہ تو یہ ایوارڈ تو ملا ضرور، لیکن لوگوں کو میرا ایوارڈ دینا پسند نہیں آیا اور ایوارڈ کے سلسلے میں طرح طرح کی باتیں کہی گئی. یہ سچ ہے کہ بہار میں علم الدین احمد، علامہ جلیل مظہری، اختر العلوی، سہیل ندیم آبادی، قاضی عبدالودود اور بھی بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے جن کو ساحل اکیڈمی کا ایوارڈ نہیں دیا گیا. تو بھائی یہ قصوروار تو ساحل اکیڈمی ایوارڈ دینے والوں کا تھا کہ بھائی ساحل اکیڈمی ایوارڈ دینے والے کا قصور ہے. لیکن مجھے جو ہے مجرم کے کٹارے میں کھڑا کیا گیا اور آج بھی کچھ لوگ جو ہے اس کٹارے سے ہٹانے میں تیار نہیں ہیں. اب آپ مجھے کچھ فرق کریں. اب جو ہے 25-30 برسوں کے بعد جو ہے اب وہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں جو میرے بارے میں کہی جاتی ہیں یا کہی جاتی تھی ان سے اب مجھے لطف آنے لگا ہے. اور میں نے دیکھا کہ اس سے میرا نقصان کیا ہو رہا ہے، دوسرا فائدہ ہوتا ہے. جتنا خلاف لوگ ہوتے ہیں تو لوگ جو ہے سوچتے ہیں کہ ضرور مجھے کچھ ہے اس میں پڑھو. آپ کو سن کے میں ایک بہت بات بتاتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں دلی میں رہتے ہیں، ایم پی رہ چکے ہیں. جو کئی ملکوں میں صدر ہے انڈیا کے بھی بڑے جرنلسٹ ہیں. وہ بیم افضل کے بارے میں افضل کو کسی نے کہا ہوگا میرے طرف بہت نہیں تھے پیارے ان کے. اسے کسی نے کہا ہوگا بہت میرے بارے میں کچھ اور باتیں. ان سے میری ملاقات ہوئی زمانے میں بہار سرکار میں چیئرمین تھا. مجھ سے میری ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہ بھائی میں 2 گز زمین کا میں نے نام سنا ہے، آپ مجھے ایک کاپی عنایت فرما سکتے ہیں؟ دے دیں گے. میں نے ایک کاپی ان کو بھیج دی. اس میں ان کا ایک خط آیا میرے پاس کہ میرے ذہن میں بڑی غلط فہمیاں تھی اور طرح طرح کی لوگوں نے باتیں کی. میں آپ سے آج اعتراف کرتا ہوں کہ ناول پڑھ کے میں بے انتہا متاثر ہوں. اسے بہت سی ایسی بہت بڑی. تو آج بھی جو ہے میرے لکھنے پڑھنے کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے سوا اور کوئی دوسرا کام تو آتا نہیں. مجھے بہت رشک آتا ہے جو لوگ کام کرنے والوں کو دیکھ کے. جیسے بڑھی ہے وہ جو ہے جس طرح سے کام کرتا ہے، بجلی مستری ہے وہ کام کر رہا ہے، انجینئر ہے وہ بلڈنگ کھڑا کر رہا ہے، سڑکیں بنا رہا ہے. ہم کچھ ہی جانتے ہیں سوال لکھنے کے اور پڑھنے کے. ویسے میں نے زندگی میں
मुझे कोई कमी नहीं रही। मैं लेक्चरर हुआ, रीडर हुआ, प्रोफेसर हुआ, 2 कॉलेज में मैं प्रिंसिपल रहा, कई यूनिवर्सिटियों के सिंडिकेटर में रहा, वहाँ के एजुकेशन फील्ड में मेरा एक नाम रहा बिहार में काफ़ी दिनों तक। लेकिन इसके बावजूद जो है लिखने पढ़ने की जो एक थी लगन वो मेरी ख़त्म नहीं हुई, और आज जो है 71-72 साल की उम्र में भी ये लहर ख़त्म नहीं हुई है। अभी 2 महीने पहले मेरा एक कॉलेज आया। ये शॉर्ट में मेरे बारे में सही है, और क्या बताएं आपको। अब मैं आपको एक अफसाना सुनाता हूँ जो अभी मैंने ताज़ा अफसाना है मेरा ये। उसके बाद मैं अपने लिखने पढ़ने के बारे में भी आपको कुछ बताऊँगा। नहीं, लिखने पढ़ने के बारे में मैं बता दूँ। लिखने पढ़ने के बारे में मेरा अप्रोच क्या है, मेरा ख्याल क्या है, फिक्शन को मैं किस निगाहों से देखता हूँ, अदब को मैं क्या समझता हूँ। ये छोटी सी बातें हैं जो मेरी बायोग्राफी में मौजूद है। मेरी बायोग्राफी भी छपी नहीं है, लेकिन मैंने उसका कुछ हिस्सा यहाँ पढ़ाया है। अफसाने का उन्वान है दीवार पर लिखी तहरीर, राइटिंग्स ऑन द वॉल। सगीर मामून की कोठी के बंदोबस्त की जानकारी मिली तो मैं फौरी तौर पर यह फैसला नहीं कर सका कि मैं इस खबर से खुश हुआ या गमज़दा। शायद मिले जुले एहसास से मुझे किसी हतमी रद्द अमल से बाज रखा। सगीर मामून अपने तर्ज के वाहिद हस्ती थे। सारी ज़िंदगी उन्होंने अपनी शर्तों को गुजारा। जिस चीज़ को उन्होंने अच्छा समझा उसे हमेशा अच्छा ही जाना, जिसे बुरा समझा उसे कभी अच्छा नहीं कर पाना। जो बात एक बार उनकी समझ में आ जाती थी तो बस आ गई, उसमें किसी किसी की तरकीबी गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती थी। जब मैं उनसे पहली और आखिरी बार मिला, वो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर थे, और इस बात का अंदाज़ा उनके जाने के बाद हुआ। बज़ाहिर वो सेहतमंद थे और अपनी दुनिया में मगन। ज़िंदगी भर वो तरह तरह के शौक़ पालते रहे, उन्हें वो अपनी बेतहा मसरूफियत के कर डालते थे। वो लंदन से बारे लॉ करके आए थे, मगर कभी किसी हिंदुस्तानी अदालत में हाजिर होने को उन्होंने कसमशान समझा। उन्हें पुरानी और कदीम चीज़ें जमा करने का शौक़ था, जिन्हें वो नवादरात कहते थे। उनमें मुख्तलिफ ममालिक और अदवार के टिकट जमा करना सरफहरिस्त थे। इनके अलावा कदीम सिक्के, पुराने कालीन, पुराने चाकू, छुरियाँ, खंजर, लटकाए जाने वाले हॉलर, इन्हीं कबील की और बहुत सी दूसरी थी। पहली मुलाकात में उन्होंने अपने शौक़ की तफसील बता दी और मुझे जमा शुदा नवाजरात के सैर भी कराए। तमाम चीज़ों को उन्होंने उनके नाम, दस्तयाबी की तारीख और दूसरी जानकारियों के कागजात लगा रखे थे। उनकी रनिंग केमिस्ट्री भी जारी रही। मुझे इन चीज़ों से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। मैं साइंस का तालिब इल्म रहा था और अब एक साइंसी रिसर्च अदारे से वाबस्ता था। सगीर मामून का इतनी जहत से ज़िक्र सुना था तो उसे मिलने का इख्तियार बहुत दिनों से पड़ रहा। इत्तेफाक से एक रिसर्ची के सिलसिले में उनके शहर में मेरा आना हुआ। मैं वक्त निकाल कर उनके यहाँ पहुँच गया। मुझे देख कर वो बहुत खुश हुए और अपनों से भी बढ़ कर मिले। वो मेरे दूर के रिश्तेदार। मैंने उन्हें बताया कि मुझे उनसे मिलने का बहुत इश्तियाक था, तो हमारी खैर अंदाज में मुस्कुराए। क्यों भाई, ऐसी क्या बात है? मैंने साहबगोई से काम किया। आपके बारे में इतना कुछ सुना है कि आप मेरे लिए दास्तानी किरदार करते रहे। इस पर उन्होंने अपना कहा लगाया जिसकी बोल देर तक सुनाई थी। हंसते ही हंसते वो बोले, भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि जाने में मैं वो बन गया हूँ जो मैं खुद अपने बारे में नहीं जानता। मैंने महसूस किया कि सगीर मामून ने दास्तानी किरदार को अपनी तारीफ पर मजबूर किया, जो मेरी ज़बान से बेसाख्ता निकल गया था। उनके लिए मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था, मगर उनके पास आने के बाद मुझे महसूस हो रहा था कि अब मेरा वक्त मेरे हाथ में नहीं रहा, उनके हाथों में चला गया।
واقعی وہ داستانی کرداری تھے اور داستان کبھی مختصر ہوتی نہیں۔ صغیر ماموں شہر کی ایک پرانی اور نمایاں کالونی میں وسیع و عریض کوٹھی میں رہتے تھے جو لال پتھروں سے بنی ہوئی تھی اور دادا نے تعمیر کروائی تھی۔ یہ اپنے وقت کے بڑے رئیس تھے۔ اس کا کمپاؤنڈ اتنا وسیع تھا کہ اس میں کئی کوٹھیاں سما سکتی اور کوٹھی کی ہر شے خستہاری اور بدحالی ٹپک رہی تھی۔ شاید برسوں سے نہ اس کے رکھ رکھاؤ پر دھیان دیا گیا تھا، نہ بڑی بڑی بے ترتیب اگی ہوئی گھاس اور جھاڑیوں کی صفائی کی گئی۔ آس پاس کے سارے مکانات رنگ و روغن اور خوبصورت پھول پتوں سے چمک رہے ہیں۔ صغیر ماموں کی کوٹھی کو مقبول میں ڈال کر ٹیبل نظر آیا۔ شاید اپنی خستہاری اور غصہ کی وجہ سے ہی کوٹھی ایک نمایاں حیثیت کی حامل ہو گئی۔ میں نے ان کے سلسلے میں جو باتیں سنی تھی ان میں یہ بھی تھی کہ جب اچانک زمینیں سونا اگڑنے لگی تو صغیر ماموں کی کوٹھی کے اطراف بھی رات کی نگاہیں مندانے لگی۔ لوگ اس کا مانگا دام دینے کے لیے دن رات چکر لگانے لگے۔ صغیر ماموں کو سارے رشتے داروں اور بال بچوں نے بہت سمجھایا کہ ابھی جو وقت آیا ہے ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ برقرار رہے، اس سنہرے موقع سے فائدہ اٹھا لیا گیا، آنے والی نسلوں تک کا مستقبل محفوظ ہو جائے۔ مجھے طرح طرح کی دعوت دی گئی، ان کے لیے کمپاؤنڈ ان کے لیے ایک نیا خوبصورت بنگلہ تعمیر کرا دیا جائے گا اور وہ چاہیں تو مرٹی چوری میں پوری منزل لے لیں، مگر صغیر ماموں بالکل تیار نہیں۔ وہ تو ایسے لوگ اپنے یہاں آنے کے لیے زماندار نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے بال بچوں کو بھی سختی سے منع کر دیا کہ اس موضوع میں ان سے آئندہ بات بھی نہیں کریں۔ سب اپنا سرمول لے کر آ گئے۔ بچے نوکری کرتے تھے اور ہر مہینے کی پہلی تاریخ کا بہت بےتابی سے انتظار کرتے۔ ایک آدھ دن کی تاخیر بھی ہو جاتی تو ان کے چولہے ٹھنڈے ہونے لگتے۔ وہ چھوٹی موٹی نوکری سے لگے ہوئے تھے۔ صغیر ماموں کی ان باتوں کی پوری جانکاری تھی مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم نہیں دلوائی تھی۔ ان کے خاندان کے جب اچھے دن تھے تو وہ خود لندن سے پڑھ کر آئے۔ انہوں نے زندگی بھر خود کمانے کی کبھی صحیح نہیں کی تھی، بس جو بچے کچے کھیت تھے اور باغات ان سے ان کا الگ چولہا جلتا تھا۔ اب وہ سبھی اب آہستہ آہستہ بک رہے تھے۔ اس پر لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا جسے چھڑانے کی ان میں سکت بھی نہیں تھی، مگر وہ تھے کہ ساری حقیقتوں سے بے پرواہ اپنے ہی تعمیر کردہ دنیا میں مست تھے۔ صغیر ماموں مجھ سے بہت اپنائش سے ملے تو میں نے دھیرے دھیرے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ان سے وہ تمام باتیں بھی کروں گا جس کے سبب وہ داستانی کردار لگتے تھے۔ جو بھی اب تو میرا وقت انہیں کے ہاتھ چلا گیا تھا، جب تک ان کی مرضی نہیں ہوتی میں ایک طرح سے کوئی قید ہی تھا۔ ان کا جو ہاؤ بھاؤ تھا اس کی وجہ سے میری ہمت نہیں تھی کہ میں اسے جلدی رخصت ہونے کی درخواست کرتا۔ صغیر ماموں میری تواضع میں پیچھے جا رہے تھے۔ شاید ان کے یہاں بہت دنوں کے بعد کوئی مہمان آیا تھا۔ میں شرمندہ ہو رہا تھا اور بار بار درخواست کرتا تھا کہ وہ میری اتنی زحمت نہ اٹھائیں، لیکن ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ میرا سر آنکھوں میں بٹھا لیں۔ خاصی خاطر تواضع کے بعد انہوں نے مخاطب کیا، اب میں تمہیں اپنے کچھ نادر نمونے دکھاتا ہوں۔ میں نے تجسس بھرے لہجے دریافت کیا، وہ کیا ماموں؟ وہ مسکرا کر اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ویل ٹیبل پر دھکیلتے ہوئے برآمد ہوئے جس پر بہت سے البم دھرے ہوئے تھے۔ وہ سامنے کرسی پہ اطمینان سے بیٹھ گئے۔ ان البموں میں دنیا بھر کے ٹکٹ ہیں اور کچھ تو ایسے نایاب ہیں ان کی نیلامی کی جائے تو پتہ نہیں کتنی اونچی بولی جائے۔ میں سہم گیا کہ اگر ان ٹکٹوں کی ہسٹری بیان کرنا شروع کر دی تو اتنے البم کے پیش نظر تو کئی دن گزر جائیں گے۔ مجھے ان چیزوں سے دلچسپی بھی نہیں تھی، صرف ان کی خاطر میں چپ تھا۔ شاید میری عدم دلچسپی وہ بھاگ گئے اور سرسری طور پر ٹکٹوں کا تعلق کرنے لگے۔ مجھے تعجب ہو رہا تھا کہ آج کے دور میں بھی ایسے بندے موجود ہیں جو اس قسم کے کار مزاج قیمتی وقت ضائع کرنے میں سکون محسوس کرتے ہیں۔ صغیر ماموں بتاتے رہے کہ بعض ٹکٹوں کو حصول کے لیے انہوں نے دور دراز کے سفر کی سڑکوں کو ہی برداشت کرنا پڑا اور جو پیسہ خرچ ہوئے ان کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ میں دم ساتھ ان کی باتیں سنتا رہا۔ درمیان میں پانی پینے کے رکے تو میں نے عرض کیا، ماموں ان ٹکٹوں کا آپ کے بعد کیا ہوگا؟ کیا آپ کے یہاں کسی اور سے دلچسپی ہے؟ صغیر ماموں نے خاص انداز سے مسکرائے، میاں تم سمجھتے ہو یہ کوئی عام شوق ہے، ہر آدمی ایسے شوق کا متحمل بھی نہیں ہو سکتا۔ ارے بھائی یہ تو ایک رائل شوق ہے اور گلے جلے لوگوں ہی کو ہوتا ہے۔ صغیر ماموں اور میرے درمیان اتنی دیر میں وہ پردہ اڑ گیا تھا
جس کے تحت میں کچھ بتکلفی سے اسے بات کر سکتا تھا، کچھ دریافت کر سکتا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، ماموں آپ کے شوق کا مستقبل کیا ہے؟ انہوں نے غور سے مجھے دیکھا۔ میاں کسی شوق کا کوئی مستقبل بھی ہوتا ہے کیا؟ شوق تو شوقیدگی کے ساتھ چلا جاتا ہے، اور پھر مستقبل تو زندگی کا بھی نہیں ہوتا، یہ تو شوق ہی ہے۔ میں نے جلدی سے وضاحت کی، میرا مطلب تھا اس شوق میں آپ کا بہت قیمتی وقت صرف ہوا، کافی پیسے خرچ ہوئے، ان کی قدر نہیں ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ صغیر بابو دھیان سے میری وضاحت سنی، ٹھنڈی سانس لے کر بولے، ہاں یہ تم نے صحیح کہا، میں جانتا ہوں میرے والد کی قدر نہیں ہوئی، میرے بال بچے روزی روٹی ہی کمانے کو سب کچھ سمجھتے ہیں، باقی چیزیں ان کے لیے فضول ہیں۔ انگریزوں کی میں اس لیے قدر کرتا ہوں، ان کے بال بچوں کے بزرگوں کا کوئی نہ کوئی شوق منتقل نہیں ہوتا، مگر وہ ان کے شوق کو اپنے قیمتی وراثت سمجھتے ہیں اور انہیں ہمیشہ سینے سے لگائے رکھتے ہیں۔ بیٹھ میں سنجیدگی سے گویا ہوا، ہمارے اور ان کے حالات میں بہت فرق بھی ہوتا ہے۔ ان کے حالات انہیں ترزدی کی طرف نہیں لے جاتے، ہمارے حالات دن بدن بگڑتے ہی جاتے ہیں۔ ہم روزی روٹی کمانے کو ترجیح نہیں دیں تو بھوکوں مرنے لگے۔ ایسی صورت میں کسی شوق کو پالنے یا وراثت کی طرح اسے سینے سے لگائے جانے کی بات ذہن میں آ بھی کیسے سکتی ہے؟ صغیر بہت سنجیدگی سے کچھ سوچتے رہے، پھر بولے، پھر بھی ہمارے یہاں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو آرٹ اور نوادرات والا کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ آخر وہ کون لوگ ہیں جو لاکھوں کروڑ روپے میں آرٹ کے نادر نمونے کو خرید لیتے ہیں؟ میں نے بے ساختہ ان کی بات کاٹ دی۔ ایسے کتنے لوگ ہیں ماموں، کروڑوں کی ہماری آبادی میں، انہیں آٹے میں نمک برابر میں قرار دیا جا سکتا ہے کیا؟ میں آپ کے سامنے اعداد و شمار رکھنے کی ضرورت تو نہیں کرتا، یہ میرا مقصد بھی نہیں۔ جہاں کروڑوں افراد کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں، جہاں بھوک سے اموات ایک عام بات ہے، جہاں روزی روٹی کمانے کی سب سے بڑی کامیابی تسلیم کیا جاتا ہے، وہاں امیروں کو ڈرائنگ روم میں سجاوٹ بلکہ اس سے زیادہ عمارت کے اظہار کے لیے قیمتی ڈرائنگ دوبارہ لگانے کو کیا نام دیا جا سکتا ہے؟ صغیر بہو میری بات سنتے رہے، مگر ان کے چہرے مچھڑے اور انداز سے مجھے پتہ نہیں چلا کہ میری بات پر کیا تاثر مرتب ہو۔ قدر تحقق کے بعد وہ اپنے پسندیدہ ٹریک پر پھر آ گئے۔ انگریز تو اپنے بزرگوں کے استعمال کی چیزیں بھی سیت کر رکھتے ہیں، مثلاً قلم، گھڑی، چشمہ، سگریٹ، پینے کے پائپ وغیرہ، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی وہ ضائع نہیں کرتے، اب بہت فخر سے اپنے مہمانوں کے سامنے ان کی نمائش کرتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ انہوں نے بہت پہلے اپنی سوچ اور شخصیت کی طرف جو ہرا بنا تھا اور رتی بھر بھی سمجھ تیار نہیں ہے، پھر بھی میں اپنی بھڑاس چکانے سے کیوں باغ آتا؟ میں نے کہا، ان کے گھر ہی بڑے ہوتے ہیں، ان میں گنجائش بہت ہوتی ہے، یہاں تو سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں جن کے پاس ہوتی ہے، وہ خوش قسمت سمجھے جاتے ہیں۔ یہاں تو سر چھپانے کی جگہ بھی جن کے پاس ہوتی ہے وہ خوش قسمت سمجھے جاتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ ایک بوسیدہ کمرے یا جھونپڑیوں میں پورے خاندان کے ساتھ دن گزارنے مجبور ہیں، ایسے میں آرٹ نوادرات کے شوق جیسی نفیس بات کو کیسے سوچ سکتے ہیں؟ وہ تو نہیں ہو رہے ہیں، وہ نہیں افسانہ سننا بہت اور چیز ہوتی ہے، ضروری ہے۔ میری سنجیدہ گفتگو پر وہ غیر متوقع طور پر مسکرائے، ارے بھائی جن کے پاس جگہ ہوتی ہے وہ بھی کیا ویسا سوچتے ہیں؟ آج کل تو جہاں کوئی فاضل جگہ ہوئی اسے فوراً کرایہ پہ اٹھا دیا۔ پیسے کمانے کی ایک ہوڑ ہے جس میں ہما شما سبھی شامل ہیں۔ میں نے اپنی سنجیدگی برقرار رکھی، ماموں کو شوق سے کرایہ نہیں لگاتا، ضرورت مجبور کرتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر شخص اپنے خاندانی ورثے کی حفاظت کے لیے اپنے مکان میں جگہ نکالتا رہے، تب تو ساری دنیا میوزیم بن جائے گی، انسان سے زیادہ نوادرات جمع ہو جائیں گے، ان کی حفاظت کرنا کوئی کھیل تو نہیں ہے نا۔ صغیر بہو مسکراتے رہے، میری دیر کی اب تک تقریر کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیا، ان کی ساری سوچ بس ایک ہی ٹریک پر تھی جس پر کوئی دوسرا ٹریک میرے نہیں کھاتا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں تو ایک داستانوی کردار سے ملنے آیا تھا، پھر میں اتنی دیر سے انہیں قائل کرنے کی کوشش کرتا وقت کیوں ضائع کر رہا ہوں؟ صغیر بابو کو بھی شاید بہت دنوں کے بعد کوئی بندہ ہاتھ لگا تھا، وہ اس سنہرے موقع کو ہرگز ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے ٹکٹوں کی فائلیں ایک کر کے میرے سامنے کھولنا شروع کر دی، ساتھ ہی ان کے سلسلے کی تفصیل دی۔ میں اپنے آپ جبر کیے بیٹھا رہا، ظاہر ہے کہ میں اپنی مرضی سے ان کے پاس آیا تھا اور اب مجھے ان کی مرضی کے مطابق ہی رخصت ہونا تھا۔ میرے دل میں بھی ابھی بہت سی باتیں ہمک رہی تھیں جنہیں میں نہیں نکالتا تو شاید ہمیشہ کی ایک کسک رہ جاتی۔ حالانکہ صغیر ماموں نے جس آنی خول میں اپنے آپ کو جکڑ رکھا تھا
وہ اتنا مضبوط تھا کہ خود صغیر ماموں اپنے آپ کے قیدی بن کر رہ گئے تھے. اچانک ایک خیال میرے ذہن میں ڈرا ہے جس کے تحت میں نے بھی اپنا ٹریک بدل لیا اور انہیں کے ٹریک پر ڈال دیا. صغیر ماموں نے اپنے شوق کی تکمیل کے جو فشانی اٹھائی تھی اس کی تعریف کرنا شروع کر دی. کمال ہے ماموں، آپ کے پاس ایسے ایسے نایاب ٹکٹ ہے کسی کو یقین نہیں آیا. آپ نے اپنے شوق کی لاج رکھ لی، آپ کو کتنی تشفی اور سکون ملتا ہوگا. صغیر ماموں کو میرے اچانک ٹریک بدلنے کا احساس تک نہیں ہوا. ان کے چہرے میں خوشی کی سرخی دوڑ گئی. بولے شکر ہے کہ تم اس کی اہمیت کو سمجھ گئے. یہ ایک ایسا شوق ہے میاں جس کی ہر آدمی قدر بھی نہیں کر سکتا. جانتے ہو یہ ایک عالمی شوق ہے، بہت پرانا. میں نے تو بعض انگریز گھرانوں میں ایسے ایسے ٹکٹ دیکھے ہیں جن کی قیمت کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا. میں نے پھر دینا دخل دیا. پھر ان کے وارثین نے منہ مانگے دام کیوں نہیں وصول کر لیے؟ صغیر ماموں نے اپنے ہوش سکوڑے. میاں تم پھر آ گئے اپنی ہندوستانی مینٹلٹی پر. بھائی ان کے لیے پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے. ان ٹکٹوں کی وجہ سے ان کی جو عزت ہے، شہرت ہے، وقار ہے، وہ انہیں بہت عزیز ہے. اب وہ ان کے سامنے کسی چیز کی اہمیت نہیں دیتے. ان کی تو پہچان ہی ان کی وراثت سے ہوتی ہے. میرے دل کی بات پھر میرے زبان پر آ گئی. ماموں ہمارے یہاں بھی تو میوزیم ہے، اب تو تقریباً ہر شہر میں قائم ہو رہے ہیں. ہمارے گھروں میں اتنی جگہ کہاں، پھر ان کی دیکھ بھال. صغیر ماموں نے میری بات کاٹ دی. دراصل ہم نے چیزوں کی اہمیت کبھی سمجھا ہی نہیں. ہمارا تو بے بہا برسہ ضائع ہو چکا ہے. صغیر ماموں بہت گھوم پھر کر پھر ٹریک پا جاتے. پتہ نہیں یہ ان کی عجیب غریب شخصی فطرت تھی، شخصیتی ان کی عجیب غریب شخصیت فطری تھی یا انہوں نے خود اس کی تعمیر کی تھی. اور اب اسے بہت پختگی آ گئی تھی. وہ 70 کے لپیٹے میں تھے. اب کچھ خاص خوشحال بھی نہیں تھے. خوشحالی ان کے یہاں سے بہت پہلے وہ رخصت ہو چکی تھی. کبھی ان کے یہاں ذمہ داری کا دورہ تھا، وہ ختم ہوئی تو زمینوں نے سہارا دیا اور زمین بکتے بکتے میں اتنی رہ گئی تھی کسی طرح ان کی دال روٹی چل رہی تھی. 2 بیٹے تھے. اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں ہونے کے باوجود غنیمت تھا کہ انہیں معمولی سرکاری نوکری مل گئی تھی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ کھیت سے جو تھوڑی بہت پیداوار آتی تھی وہ صغیر ماموں کی بیوی کے لیے کافی ہوتی تھی. وہ ابھی ان کی کوٹھی کے چپے چپے پر سونا گڑا ہوا تھا. وہ نکال لیا جاتا تو ان کے بال بچے عیش آرام زندگی بسر کر سکتے تھے. مگر صغیر ماموں سونے کے ڈھیر پر سانپ بن کر بیٹھے تھے. ان کے لیے ان کا شوق ہی سب کچھ تھا جسے ان کو دنیا کی ساری فکروں سے بے نیاز کر دیا تھا. پتہ نہیں وہ ہر حال میں خوش رہنے کا گوٹ کہاں سے سیکھ کر آئے تھے. ان کی نگاہیں ہمیشہ اپنے حال پر مشغول رہتی. مستقبل کا نام تو ان کی زبان میں کبھی آتا ہی نہیں تھا. اب ماضی بس ان کے شوق تک محدود تھا. ویسے یہ سب کچھ سب کو پتہ تھا کہ ماضی شاندار رہا ہے. ماضی بھی ایک الگ وراثت ہوتی ہے جسے سنبھال کر رکھنے پر انہوں نے کبھی دھیان نہیں دیا. خوش قسمتی سے اس پر دھیان دیتے تو ان کی وراثت ان کے وارثوں کے کام بھی آتی. مگر تو وہ تو ان کے لیے ایسا سرمایہ محفوظ کر رہے تھے جسے ان لوگوں کو کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی. کیونکہ سب تو یہ ہے کہ ان کے لیے بوجھ تھا. صغیر ماموں کو سامنے کی کوئی حقیقت کبھی دکھائی نہیں دیتی تھی. میں اس کو دریافت کرنا چاہتا تھا کہ آپ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ آپ کی زندگی بھر کی محنت کو آپ کے بعد کوڑا کرکٹ سمجھا جائے گا، اس کی قدر نہیں ہوگی. مگر میری زبان نہیں کھلتی تھی کہ یہ چھوٹا بہت بڑی بات نہ ہو جائے. صغیر ماموں جیسے تعلیم یافتہ اور ہوش مند آدمی کی نگاہوں سے یہ بات پوچھیدہ تو نہیں ہوگی. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے اپنے ہوش کو کھو رکھا تھا. میں نے سوچا صغیر ماموں کے ذہن کچھ ذاتی سوالات طرف موڑا جائے تاکہ میں کم سے کم ان ٹکٹوں کی تعلیق کے عذاب سے تو بچ جاؤں. میں نے مسکرا کے پوچھا، ماموں آپ تو بارٹلا کر کے آئے تھے، پھر آپ نے کورٹ جوائن کیوں نہیں کیا؟ ٹریک بدلنے پر ان کے اثرات ان کے چہرے پر مجھے فوراً نمودار ہو گئے. انہوں نے غور سے مجھے دیکھا، پھر دھیرے سے بولے، یہ سوال مجھ سے اتنی بار کیا گیا ہے کہ اب یہ میری چیڑ ہو گئی ہے. خیر تم تو پہلی بار میرے یہاں آیا ہو تو مجھے تمہارا سوال دوبارہ ہے. ہاں، جب تم میری تعلیم کے بارے میں بڑی معلومات رکھتے ہو تو یہ بھی جانتے ہو کہ میں نے کہاں سے قانون کی ڈگری لی. بھیا جب میں یہاں کورٹ میں گیا تو ایسا لگا میں کسی کچرے میں پھنس گیا. میں نے ان کی بات پر لگام لگانے کی کوشش کی. شاید نچلی عدالتوں میں اس صورتحال ہوگی پر ہمارے یہاں ہائی کورٹ سپریم کورٹ بھی تو ہے. ہمارا نظام عدلیہ دنیا بھر میں ایک وقار رکھتا ہے. وہ فوراً بولے، تمہیں اتنی واقعیت ضرور ہے کہ تم سے بات کی جا سکتی ہے. میاں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں زیادہ تر نجی سے لوگ جاتے ہیں. انہیں نہ صحیح زبان بولنا آتی ہے نہ انہیں دنیا کے قوانین کی واقفیت ہے. قانونی پیچیدگیوں کو سمجھنے کے لیے جو یہ صلاحیت نہیں رکھتے. ان کے ساتھ وقت گزارتے میں بھی کہیں انہیں طرح ہو جاتا تب نہ بھیا میرے باپ نے اپنے چاؤ سے مجھے اس لیے ولایت نہیں بھیجا تھا کہ میں واپس آ کر میں بھی انہیں کی طرح ہو جاؤں.
میرے منہ سے مساقہ نکلا. پھر تو بہتر نہیں تھا کہ آپ یہی کسی ادارے میں تعلیم حاصل کرتے. ٹیڑھی نگاہوں سے مجھے دیکھا. آ گیا پھر اپنی خاص مینٹیلٹی پر. ارے میاں میرے اندر وہاں کی تعلیم کا جو فخر انہوں نے ویسے پرائڈ کے لفظ استعمال کیا تھا بھرا ہوا ہے, اس کی اہمیت تم کیا جانو. میں کچھ نہیں ہو کر بھی بہت کچھ ہوں. یہی فخر یہی پرائڈ میری زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ ہے. میں اندر لذت کھا کر رہ گیا. صغیر ناموں کو قائل کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا. اپنے بارے میں اتنا حساس ہونے بظاہر چاق و چوبند ہونے کے باوجود ان کی آنکھوں میں ایک اندیکھی پٹی سے بندھی ہوئی تھی. سارا سال پہلے انہوں نے اپنے لیے دنیا کی تعمیر کی تھی, وہ اسی کے اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی, ہر لحظے میں جو تبدیلی رونما ہو رہی تھی اس سے وہ جان بوجھ کر بے خبر تھے یا انہوں نے اپنے آپ کو جان بوجھ کر بے خبر رکھا تھا. پتہ نہیں کیوں مجھے ان پر ترس آ گیا. گھر بار بال بچے سب رہتے ہوئے وہ بالکل تنہا تھے, اور تنہائی ان کی اپنی مول لی ہوئی تھی. ان میں کوئی دوسرا قصوار نہیں تھا. قصوار تو وہ بھی نہیں تھے, وہ تو خود قیدی تھے, اپنے آپ کے قیدی. تھوڑی دیر اور رکنے کا میں نے فیصلہ کیا, مگر اب ان سے گفتگو بھی کیا جا سکتی تھی. انہوں نے اپنے آپ میں ایک ایسے قید خانے بند کر رکھا تھا جس میں کوئی روزن نہیں تھا. انہوں نے باہر کی ہواؤں فضاؤں سے اپنا رشتہ ہی توڑ دیا تھا. مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ میں خاموش رہا تو وہ اپنی باتیں چھیڑتے رہیں گے. وہ باتیں جو تھوڑی دیر کے لیے تو اچھی لگتی تھی مگر زندگی کا مقصد بنا لینا میرے حلق سے نہیں اترتا تھا. اچانک سامنے کی ایک بات مجھے سوچ گئی. معلوم آپ کی کوٹھی تو بہت وسیع ہے, اس میں تو کئی کوٹھیاں سما سکتی ہیں. انہوں نے گھور کر مجھے دیکھا. اور میں جو تازہ خالص آکسیجن مفت حاصل کرتا ہوں اس کا کیا ہوگا؟ میں جو تازہ خالص آکسیجن مفت حاصل کرتا ہوں اس کا کیا ہوگا؟ میرے پاس ہر چیز, ان کے پاس ہر چیز کا جواب موجود تھا. میں نے بھی ہمت نہیں ہاری. مگر یہاں تو جنگل ہوا ہے, قرینے سے پھول پتیاں لگی ہوتی تو خوشبودار پیڑ پودے ہوتے تو آپ آکسیجن کی کمی تو نہیں ہوتی. ہاں ایک خوشنما پارک کا منظر بھی ہوتا. ذرا اسی ترتیب سے منظر کیا سے کیا بدل جاتا ہے. وہ سختی سے اپنے وقت کو قائم ہے. جنگلوں میں کون سی ترتیب ہوتی ہے, ان کا تکلیف بڑی اصل کی خوبصورتی ہے. ان کی کلماسی سے پتہ نہیں کیوں مجھے لطف آ گیا. میں نے مسکرا کے جواب دیا, معمول رہائشی کوٹھیوں میں جنگل تو نہیں اگایا جا سکتا نا. انہوں نے فوراً جواب دیا, یہ تو اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے. یا جو تازہ ہوائیں اعلیٰ پیمانے کا آکسیجن ملتا ہے وہ لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی مل سکتا ہے کیا؟ چھوڑیے. میں نے ان سے رخصت چاہی. مجھے عطر دے کر اس باتیں پر انہوں نے اجازت دی کہ میں پھر رہوں گا. جو کچھ بھی ہوا میں ان کی کوٹھی کے بوسیدہ دیواروں پر جلی حروف میں پڑھ کر آیا تھا. میں نے اس وقت دریافت کیا کہ ان کے نوادرات ٹکٹوں کا کیا ہوا. باوصول ذرائع سے اطلاع ملی کہ ان کے بیٹوں نے بہت کوشش کی کہ انہیں اس کی وہ قیمت ملے جس کا ذکر وہ اپنے والد کے زمانے ہمیشہ سنتے آئے تھے. مگر ان نوادرات کی قسمت کے کباڑے کا گودام لکھا تھا سو وہ کوڑیوں کے دام بک گئے. کئی سوال اکثر مجھے پریشان کرتے ہیں. مسئلہ یہ کہ میں کیوں لکھتا ہوں. نہ لکھتا تو کیا ہوتا, جو کچھ اب تک لکھا اسے فائدہ کس کو پہنچا. کہیں ایسا تو نہیں کہ جانے انجانے میں میں اپنے لکھے سے کچھ نقصان پہنچاتا رہا ہوں. ان سے منسلک میرا ایک سوال یہ بھی ہے, کس کو نقصان. کوئی حقیقی جواب نہیں ملنے سے میری الجھن اور بڑھتی جاتی ہے. اور شاید الجھنی کے نتیجے میں افسانوں ناولوں کے ڈھیر لگا رہا ہوں. یہ میرے بایوگرافی میں ہے. میرے لاشعور میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ فکشن جو ہی وقت گزارنے کی چیز نہیں ہے, اور یہ اپنے اندرونی احساسات, جذبات اور سوچ کے اظہار کا سب سے مؤثر طریقہ ہے. ہم جس سماج میں رہتے ہیں وہ خود ایک بڑے اسٹیج کا ڈرامہ ہے, اور ہم اس ڈرامے کے کردار اب یہ ہم پر منحصر کرتا ہے کہ ہم اپنے کردار کو کس ڈھنگ سے نبھاتے ہیں. ہمارے آس پاس کہانیوں کی ایک ایسی دنیا آباد ہے جس کی کوئی حد مقرر نہیں. یہ دنیا بھی سچ مچ کی دنیا کی طرح اپنے محور پر گھومتی رہتی ہے.
ظاہر ہے ہر وقت گھومنے والی شے پہ نگاہیں ٹھکانا اور اس میں اپنے مطلب کے مرکز کو پا لینا بہت مشکل ہے. فکشن نگار اس مشکل وقت سے ہر دم نبض آزما رہتا ہے، جو اسے کامیاب ہوتا ہے اصل کامیابی کا چہرہ اسی کا سر بنتا ہے. تحریکات یا رجحانات زمانے کے ساتھ چلتے ہیں تو زمانے کے ساتھ بدلتے بھی رہتے ہیں. ادب کوئی معلق چیز نہیں ہے کہ وہ سب سے کنارہ کش ہو جائے. دراصل تخلیق ہی کسی تحریک یا رجحان کو جنم دیتی ہے اور تخلیق کسی تحریک کے محتاج نہیں ہوتی. ادب کو زنجیروں میں نہیں باندھا جا سکتا، اسے زندہ رہنے کے لیے اپنے اندر کی فطری آواز پر لبیک کہنا ہوگا. جنوی ادب کی یہی معراج ہے. نظریے ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں. کسی ایک نظریے میں جم جانا پانی کے بہاؤ کو گویا روک دینا ہے. نظریے انسانی فلاح بہبود کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں. نئے نظریوں کو یقیناً خیر مقدم کرنا چاہیے. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اس انتہا کو پہنچ جاتے ہیں کہ ہمارا ادب فارمولائی تخلیق پیش کرنے لگتا ہے. یہ تخلیقی ادب کی توہین ہے. انقلاب روس کے حوالے سے خورشید نے کہا تھا کہ بر وقت کچھ ادیبوں کو موت کی نیند سلا دیا جاتا تو شاید روس میں انقلاب برپا ہی نہیں ہوتا. فرانس کے سلسلے میں بھی ادیبوں اور تحریروں ان کی تحریروں کے بارے میں بہت سی پورے اعتماد باتیں کہی جاتی ہیں. بدقسمتی سے ہمارے ہاں ادب اتنا مضبوط اور خوش نصیب نہیں ہے کہ ہمارے سماج خاص طور پر سیاست پر اپنا کوئی فیصلہ کن اثر ڈال سکے. بہت بہت شکریہ عبدالصمد صاحب کا. بہت ہی سلیقے سے بہت ہی سنکھیپ میں انہوں نے نہ کیول اپنی کتھا یاترا کے بارے میں بتایا بلکہ جو ان کے کچھ وچار ہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں انت میں بتایا اور ایک بہت ہی خوبصورت کہانی ہمیں سنائی. یہ اتسو کا ایک ماحول ہے. 4-5 دنوں سے لوگ لگاتار آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور کئی طرح کے کارجکرم ایک ساتھ چل رہے ہیں. اس لیے ہمیں تھوڑا سوچنا پڑ رہا ہے کہ اتنے بڑے افسانہ نگار کو سننے کے لیے اتنی کم سنکھیا میں لوگ ہیں، لیکن جو لوگ بھی ہیں ایک آدمی 100 کے برابر ہے. اور جس طرح سے پرانے سمبندھوں کو عبدالصمد صاحب نے یاد کیا کہ ساہتیہ اکیڈمی سے ان کا جو رشتہ 90 سے جڑا ہوا ہے وہ ابھی تک جاری ہے. آگے بھی یہ رشتہ بنا رہے اور اسی طرح سے ہمیں وہ اپنی کرپا سے نوازتے رہیں. جب بھی ہم ان کو یاد کریں، جہاں بھی یاد کریں، ان کو ہم اپنے ساتھ پائیں. اسی امید کے ساتھ ایک بار پنر اکیڈمی کی طرف سے میں انہیں شکریہ کہنا چاہوں گا اور آپ سب کو بھی دھنیہ واد کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمارے آگرہ کا مان رکھتے ہوئے اس کارجکرم میں شامل ہوئے آپ لوگ اور ان کی کہانی کو سنجیدگی سے سنا. بہت بہت شکریہ، دھنیہ واد. یہ کردار ایک تو آپ نے کہاں سے لیا اور دوسرا یہ کہ آپ نے اور بھی بہت کچھ لکھا ہے. تو آپ کے کردار آپ کے آس پاس کے ہوتے ہیں، کلپناتمک ہوتے ہیں یا دونوں چیزیں مل کے ہوتی ہیں؟ دونوں چیزیں دراصل مل کے ہوتی ہیں. صرف جو ہے واقعات کو بیان کر دینا تو اخبار میں ہوتا ہے. اخباری جو نمائندے ہوتے ہیں وہ واقعات بیان کرتے ہیں، لیکن فکشن نگار ویسا نہیں کر سکتا ہے. فکشن نگار کسی واقعے میں اس کی تہ میں جاتا ہے، اس کے بعد وہ اس کا ریلیونس کھوجتا ہے زندگی سے اور دنیا سے. تبھی کوئی تخلیق جو ہے ظہور میں آتی ہے. صغیر ماموں والا آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ جی یہ کردار کہاں سے لیا ہے؟ یہ کردار صغیر ماموں کو کہاں سے؟ یہ کردار تو آپ بہت جگہ مل جائیں گے. ایک صاحب ہے وہاں ہمارے پٹنے میں جو کرتے تھے یہ کام جو ہے، اور کچھ اس میں ظاہر کارن ہے کہ میں نے جو ہے کچھ افسانوی جو ہے داستان گری بھی کی ہے اس میں. لیکن وہ حضرت جو ہے وہ اپنے زمانے کے ایک ٹپکل آدمی تھے،
बहुत बड़ी जायदाद ये है वो, लेकिन अपने तमाम चीज़ों को लपेट के ज़िंदगी गुजार के चले गए दुनिया से, और सारी चीज़ें ज़ाहिर हो गई। ज़ाहिर निकाला मुझे सब चीज़ें जो है चलिए कबाड़िया की दुकान में होता ही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी आप लोग यदि जयंत कस्तूवार